90 लाख को कलमा पढ़ा है। वो 90 लाख 800 साल पहले वो 90 लाख जाके 9 करोड़ हो गए। फिर वो 9 करोड़ जाके आगे चलते चलते 100 करोड़ हो गए। 100 करोड़ हो गए और पहले तो उधर इंडोनेशिया बन गया, इधर 20 करोड़ आ गए, बाजू पाकिस्तान बन गया, इधर बाजू बांग्लादेश बन गया, उधर बाजू अफगानिस्तान बन गया, उधर गए तो उधर मुसलमान, इधर गए तो इधर मुसलमान। अरे हद तो ये है। बाज मर्तबा लोग सोचने लगे कि गरीब नवाज ने इस जमीन पर इतना कलमा पढ़ाया, तारीख गवाह है। किसी ने इस जमीन पर इतना बेशक सुभान अल्लाह, किसी ने इस जमीन पर इतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना कलमा 900 साल पहले गरीब नवाज। बेशक सुभान अल्लाह। पूरे मिलके खटके मार के मुर्दा निकाले तो जो की तहारत नहीं दिला सकते। नहीं, कितनी मेहनत कर रहे साहब, करोड़ों अरबों रुपया लगा दे रहे इकट्ठे, उसके बावजूद भी एक को कलमा नहीं पढ़ा सक रहे। मुसलमान कुछ मुसलमान नहीं बना सक रहे, कलमा मट्टी कहाँ पढ़ाएंगे? बात समझ रहे आप? हाँ, नहीं समझ रहे? ये समझ रहे। आरवी है कहते ना ये बात समझ रहे? खटके मार के थक के बैठ गए ना, छोड़ दिया, फटके ने मार रहे, छोड़ दिया। आओ फिक्र करो, शुक्र करो, जिक्र करो, साहबा वाला काम बोल के मुर्दा निकल गया, थक के बैठ गए। हमको बाबा नहीं हो सकता। अबे हौले काम करने के लिए तेदाद की जरूरत नहीं है, कुर्बत की जरूरत है। गरीब नवाज तेदाद लेके नहीं आए थे, मुस्तफा का नूर लेकर आए थे। गरीब नवाज अपने साथ 70,000 का टोला लेकर नहीं आए थे, खुदा की विलायत बात समझ में आई? तेदाद है। पूरे महाराष्ट्र में एक भी बाप का बेटा नहीं बता सकता ये देखो 40 को मैं कलमा पढ़ाया उनके। बोलो जोर से बोलो। 40,000 खटके मारे बोल के बता सकता, कलमा पढ़ाया बोल के नहीं बोल सकता। मगर हाँ मेरे गरीब नवाज के बेशक सुभान अल्लाह। आरवी में देख ले जितने बैठे हैं सो गरीब नवाज का सदका है। महाराष्ट्र में देख ले जितने बैठे हैं गरीब नवाज का सदका है। हिंदुस्तान भर में देख ले जो 20 करोड़ है गरीब नवाज का सदका है। पाकिस्तान चल के देख जितने मुसलमान हैं गरीब नवाज का सदका है। बांग्लादेश में देख जितने मुसलमान हैं गरीब नवाज का सदका है। इंडोनेशिया में देख ले जितना कलमा पढ़ा जा रहा है मेरे गरीब नवाज। बेशक सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का सदका है। इसलिए गरीब नवाज की बारगाह में लोग जो है खाली इंडिया से उर्स में नहीं आते। बेशक सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया से आते। ओबामा अमेरिका से गरीब नवाज को चादर नजर करे। बेशक सुभान। तुम कैसे करे जी पासा? तुम तो इधर के नहीं है ना। बोले इधर के नहीं है तो क्या हुआ, गरीब नवाज तो हमारे हैं ना। गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मेरे गरीब नवाज हिंदुओं के भी है, गरीब नवाज सिखों के भी है, गरीब नवाज ब्राह्मणों के भी है, गरीब नवाज काफिरों के भी है, गरीब नवाज ईसाइयों के भी है, गरीब नवाज यहूदियों के भी है, गरीब नवाज मजूसियों के भी है, गरीब नवाज मुशरिकों के भी है। इसलिए उनको गरीब नवाज कहा जाता है, मुसलमान नवाज नहीं कहा जाता। अब गरीब जिस तबके में होगा उसको गरीब नवाज। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमान को समझो, मुसलमानों गरीब नवाज बहुत बड़ी जात है। हौले मुसलमान समझे नहीं गरीब नवाज। हाँ दीवाने मुसलमान
آج ایک بات بولوں، یہ کفرستان تھا پہلے؟ ہاں، یہاں کفر تھا، کفر، یہاں کفار رہتے تھے، یہ کفرستان تھا۔ ہاں غریب نواز جب آئے، یا کوئی مسلمان مولانا بھی نہیں تھے، مفتی صاحب بھی نہیں تھے، علامہ صاحب نہیں تھے، پیر صاحب نہیں تھے، درگاہ بھی نہیں تھی۔ ہاں بے شک سبحان بے شک غریب نواز جب آئے تو یہاں گنبد بھی نہیں تھا۔ ہاں سبحان اللہ اب جتنے گنبداں دکھ رہے نا، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ جتنے مولوی دکھ رہے نا، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ جتنے مفتی دکھ رہے نا، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ جتنے پیر دکھ رہے نا، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے دکھ رہے ہیں، اے بڑو، تمہارے سروں پر میرے غریب نواز کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کے صدقے میں یہاں مسجد بھی نہیں تھی پہلے۔ میں کہیں کو بول رہا ہوں، مسجد مسجد پھر لی ڈارلنگ۔ ارے بولا بیٹے یہ مسجد تھی نہیں، تو جا کے 40 دن رہ جا رہا، 4 مہینے جو پھر رہا نا، یہ مسجد بھی غریب نواز کا تھا۔ بے شک صاحب بولا میں غریب نواز کو نہیں مانتا، تو میں بولا گھنٹی بجا، کیونکہ غریب نواز جب نہیں تھے تو گھنٹی تھی، غریب نواز آئے تو اللہ اکبر کی صدائے بلند۔ سبحان اللہ۔ یہی بات سمجھ آگے مسئلہ کو سمجھو مسلمانوں۔ ہم دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے، نہیں یا جتنے سیدہ ہیں نا، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، ان لوگوں نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، یہ نبی کی آل پاک ہے۔ یہ جتنے سید لوگ ہیں نا، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ یہ جتنے حسنی حسینی سادات ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ یہ جتنے صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، علوی ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ بے شک انہوں نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ ان کے جو دادا تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو صدیقیوں کے دادا نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ فاروقیوں کے دادا حضرت عمر فاروق نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ عثمانیوں کے دادا حضرت عثمان نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ علویوں کے دادا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ دیگر ازواج سے جو بھی اولاد ہے، انہوں نے نبی کے دور میں ان کے دادا حضرت علی نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ بے شک سبحان اللہ جو حسنی حسینی سادات ہے، ان کے دادا امام حسن و حسین نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ مگر ہم لوگ جو ہے نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے۔ ہمارے جو باپ دادا ہے اوپر، کسی کے باپ، اب آپ لوگ کب سے مسلمان ہیں؟ 1400 سال سے نہیں ہے۔ کون کون پہلے سن شیخ کہتے ہیں، شیخ چاند پاشا، شیخ عبد الغفور، یہ جو شیخ لگے ہوئے ہیں نام کے ساتھ، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ شیخ محمد، جتوں کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا، جتنے مرزا ہیں، جتنے بیگ ہیں، جتنے خان ہیں، جتنے پٹھان ہیں، جتنے الدین ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ تمہارے ہمارے باپ داداؤں نے، کسی کے دادا نے 900 سال پہلے غریب نواز سے ملاقات کی تو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں، کسی کے دادا نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کسی کے دادا بابا فرید گنج شکر سے ملے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کسی کے دادا کو اسلام حضرت سیدنا بندہ نواز کے سودارات سے ملا، کسی کو اسلام حضرت سیدنا مخدوم ماہیمی سے ملا، کسی کو اسلام حضرت حاجی علی بابا سے ملا۔ یہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ ہندوستان کی دھرتی پر آئے، خطے خطے میں، کوچے کوچے میں پھیلتے چلے گئے، اور جدھر گئے کلمہ پڑھاتے چلے گئے۔ سبحان اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن سرکار غریب نواز، شیر رضا، شہر عربی کے سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
نبی کے دور کے مسلمان نہیں، ہم غریب نواز کے دور کے بے مسلمان۔ شک سبحان اللہ یہ غریب نواز کے صدقے میں اسلام ملا ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں مانتا غریب نواز، کہیں کو نہیں مانتا، کہیں کو نہیں مانتا۔ جب اماں بولے ماموں بولے تو ماموں کو مانتا، ہاں بابا بولے میرا بھائی ہے بولے تو چچا بول کے مانتا، بیگم بولی میرے ابا ہے بولے تو سسرا بول کے مانتا۔ جب سب کو مانتا تو پھر بیوقوف ان کو کیوں نہیں مانتا جن کو رب نے ولی کہا ہے، جن کو نبی نے عطائے رسول بنا دیا ہے، جن کو اللہ نے سلطان الہند بنا دیا ہے، جن کو رب نے خواجہ خواجگان بنا دیا ہے، جن کو رب نے چشتی نگری کا راجہ بنا دیا ہے، جس کو رب نے اس شام کا مالک بنایا، جو آج بھی ہند کی زمین پر بیٹھ کر پورے ہند کے مسلمانوں کی جان کی حفاظت بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہے آج اپنے پاس کیا ہے؟ ایمانداری سے بولو، نہ ہمارے پاس صحیح طریقے سے کوئی ایجوکیشن، نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے۔ غریب آدمی وہ شٹر کھول لینا، مہینے کو 2-4 ہزار، مہینے کو 2-4 لاکھ روپے کما لینا، بنتا اڑ کے سو جاتا، قصہ ختم۔ میاں بھائی کی کہانی اتنی ہے، مہینے کو 2 لاکھ روپے مسلمان کما لیا بولے تو یہ پورے آروی کا سب سے بڑا مسلمان ہے۔ ہاں بھائی مسلمان کیا کرتے؟ ترکاری بیچنا، ٹماٹے بیچنا، پان کا ڈبا، کرانہ اسٹور، آٹو چلانا، کار ڈرائیونگ کرنا، نہیں تو جو ہے الیکٹریشین بن جانا، پلمبر بن جانا، کارپینٹر بن جانا، مستری بن جانا، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تو آخر میں چبوترے پہ بیٹھ کے گھٹکے کھانا، جوروں کو مارنا، اماں کو گالیاں دینا، بابا سے لڑنا، ماموں سے رشتہ توڑ لینا، سسرال والوں سے پنگا کر لینا، کوئی بھی نہیں ملی تو آخر میں محلے والوں کو مار لیتے بیٹھنا۔ صحیح ہے۔ یہی ہے ہمارا۔ ہاں بھائی اتنے کے لیے ہم لوگ پنچنگ کچھ بھی نہ تھا، آخری میں بوٹل لے لینا، مار لینا، کہتے بھی کچھ صحیح بولو، صحیح بات صحیح بات صحیح بات آپ لوگ بولے صحیح بولے بول کے، میں بولا تو وہاں بھی نہیں بول سکتا، غلط بولے بول کے۔ میرے بھائیوں مسئلے کو سمجھو آپ، ہم لوگ کیا ہے؟ کمزور مسلمان، کمزور۔ پوری قوم کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو امبیڈکر صاحب کے جو چاہنے والے ہیں نا، ایس ٹی جس کو کہتے ہیں، ایس سی جو ہے بیچارے، جن کو ان لوگوں بولے بچھڑی ہوئی قوم بولے، ان کو جو ہے آدی واسی بول کے نام دے دیے، ان کو نئے نئے طریقے سے بیچاروں کو انسلٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ان کا ایک جگہ کھڑا ہوگا تو ان کے 10,000 آدمی جمع ہو بے جاتے شک بے شک بے شک ان کو بول رہے ہیں بچھڑی ہوئی قوم ہے، میں بول رہا ہوں فی الوقت دنیا کی سب سے بہترین قوم وہی ہے۔ بے شک صحیح بات ایک آدمی کو ان کے اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کی تائید میں پورے ہندوستان کے پورے ہندوستان کی وہ قوم اتنا جمع ہو جاتی، بچھڑی ہوئی قوم۔ اور ہمارے پاس اگر کوئی مسلمان کو تکلیف ہوئی بولو، انہیں ادھر سے بھاگتا، ادھر سے بھاگتا، ادھر سے بھاگتا، اور تیسرا تو اتنا خطرناک رہتا، انہیں چھوڑ کر کے وہ تصا بھی نہیں ہے، ٹھہرے والے۔ صحیح بات ہے اتنی چلر قوم اپن اپنے کو بولیں تو کیا ہوتا ہے، اپنے کو شرم تو بھی آتی ہوگی۔ پورا ان کی جگہ تقریر میں پوچھا میں برا مانے کیا؟ نہیں مانے، ارے برا مانو گے، برا شرم آتی ہے، ہماری شرم ختم ہو گئی، ہم لوگ بے غیرت کر کے بولا اپنی غرض کی تکمیل کر لینا، اپنا دیکھ لینا، اپنے بارے میں سوچنا، بھائی بھوکا مرنا تو مرنے دو، بہن کا سہاگ اجڑنا تو اجڑنے دو، چچا خالو مامو بھیک مانگے تو مرنے دو، جا کے ہم تو اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں۔
سیلفش ہو گئے ہم، سیلفش. انسانیت جو ہمارے رسول نے ہم کو سکھائی تھی، وہ نہیں رہے. آج وہ انسانیت ہمارے اندر مردہ ہو چکی ہے. مردہ صحیح بات. ہے. بولو بھائی، مردہ ہو گئی. ایک ہم کاروبار، اب دیکھو کئی ایسے ہیں طبقے میں آپ کو بتاؤں. ایک آدمی کاروبار میں ہے، مذہب والوں میں ایک آدمی اگر کاروبار میں سیٹل ہے تو دوسرے کو سیٹ کرتا، پھر دوسرا تیسرے کو سیٹ کرتا، تینوں مل کے چوتھے کو سیٹ کرتے، چار مل کے 10ویں کو سیٹ کرتے. یا مسلمان کا کاروبار پھیلے جا رہا دکھا چھاوا دکھا نہیں تو پورے اماں اس کا اتنا مال ہے حرام کا ہے تو کافر ہے. حسد ہمارے پاس، بغاوت ہمارے پاس، کسی سے تکلیف ہمارے پاس، جلن ہمارے پاس. اتنے بچھڑے گئے ہم، پورے بچھڑ گئے لوکل تھرڈ کلاس ہو گئے. اخلاقی اعتبار سے نیچے گر گئے پورا نیچے گر گئے. پھر بھی اس کے باوجود الحمدللہ ہمارا مقام ہے ہندوستان میں. بولو بھائی ہے. آج بھی سیاسی پارٹی آ کے مسلمانوں کی خوشامدی کا کچھ آپ بول رہا ہے. 200 نہیں 500 دیتا. ارے میں پوچھا میاں تو بیوقوف ہے، بازو محلے میں جا کے 2500 روپے دیا یا مسلمانوں کا یہاں کے 500 دیتا ہوں. اتنے ہوتے یہ قوم اس سے گیچے مولانا تو بیچ میں رکھو. بولے 200 نہیں صاحب 500 دیتا ووٹ ڈالا. آج بھی ہمارا مقام ہے. خدا کی قسم مسلمانوں علم نہیں ہے، مقام ہے. دولت نہیں ہے، مقام ہے. اخلاقی طور پہ ہم پورے نیچے گر گئے پھر بھی ہمارا مقام ہے. اس ہندوستان میں آج بھی ہمیں گنا جانا ضروری ہے، ہمارا شمار کیا جانا ضروری ہے. اگر جس کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھنا ہے اسے مسلمانوں کو تائید میں لینا ضروری ہے. اگر مسلمانوں کو تائید میں لیے بغیر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ وزیر اعظم یا چیف منسٹر بن سکتا ہے تو اس کی غلط فہمی الیکشن میں ختم ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو اتنا عزت والا مقام، اتنا رتبہ، اتنا درجہ علم کے بغیر، دولت کے بغیر، مقام کے بغیر، مرتبے کے بغیر، لیڈر کے بغیر، رہنما کے بغیر، رہبر کے بغیر کیسے ملا؟ تو جواب آیا یہ تم کو دے دیا، یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے. اجمیر والے غریب نواز کے صدقے نواز کا صدقہ ہے. مسلمانوں آج بھی تمہاری شان بنی ہوئی ہے. یہ بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کی نگاہ کرم ہمارے اوپر بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے ہمارے اوپر. آج بھی الحمدللہ مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو مسلمان کی تائید میں نالائق مسلمان کھڑا نہیں ہوتا. مگر یہ میرے غریب نواز کا فیضان ہے، ایک ہندو ہماری تائید میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. یہ فیضان ہے غریب نواز. غریب نواز کو تم بچوں کا کھیل مت سمجھو. مسلمانوں آج تم ہندوستان میں شان سے جی رہے ہو، یہ فیضان ہے غریب نواز. بے شک یہ صدقہ ہے غریب نواز ہے. آج ہمارے پاس بعض بے وقوف لوگ نیا مشن چلائے. اب تک وہابی بدعقیدہ لوگ بولے درگاہ کو نہیں جانا، اجمیر کو نہیں جانا، عرس نہیں کرنا، چادر نہیں چڑھانا بول کے بولے. تو پھر ہمارے پٹھے بھی شروع کرے بیچ میں نالا ہے اجمیر کو مت جاؤ. اپنے پٹھے بول رہے ہیں، اسٹیجوں پہ کھڑ کے بول رہے ہیں اجمیر کو مت جاؤ. میں ان کو پوچھا کیوں بانڈ پوری تیاری کر کے جیسا دکھ رہا کیا بات ہے؟ کہیں کو نہیں جانا اجمیر کو. بولو ڈارلنگ کیوں نہیں جانا اجمیر؟ بولے اجمیر میں جو خادم ہے وہ شیعہ ہے. کیا ہے بولے؟ شیعہ. تو میں پوچھا تو خادموں کو ملنے جا رہا ہے؟ بولو بھائی سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ نہ بولو، تم کس سے ملنے جا رہی ہے؟ بولے تو ہمارے خادموں سے کیا لینا دینا؟ صحیح بات. میں مولانا
کر کل سے کوئی بھی مدینے کو بھی نہیں جانا. وہاں پہ وابی ہے. وہاں پہ پورے اردانا بیٹھے ہیں, وہاں پورے فاتحہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, وہاں پہ وہاں بھی ہے. وہاں یا رسول اللہ بولے جل رہے ہیں, وہاں یا رسول اللہ بولنے والے بیٹھے ہیں. وہاں بھی تو بدعقیدے بیٹھے ہوئے ہیں. جب بدعقیدوں کے بیچ میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہزاروں روپیہ لگا کے سفر کر سکتے ہیں, تو پھر جس کے صدقے میں ہند میں سانس لے رہے اس غریب نواز کی زیارت. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں, یہ ایک منظم سازش ہے سنیت کے مرکز کو توڑنے کی. غریب نواز کی بارگاہ اب سے نہیں, اور صرف ہندوستان کی نہیں, پورے ہند کی حمایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو راجستھان کی دھرتی پہ بٹھا دیا. پورے ہند کی حمایت کے لیے, پورے ایشیا کی حمایت کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. میں بیان کرنے کے لیے فیجی گیا تھا. فیجی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا کا بالکل لاسٹ کنٹری ہے. اس کے بعد پانی ہے, پانی دنیا ہی نہیں ہے, زمین ہی نہیں ہے. بالکل ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کے اندر 9 لاکھ لوگ ہیں, جس میں جو ہے 1 لاکھ مسلمان ہیں. میں جب وہاں گیا, وہاں سے لوگ جو ہے انڈیا کی طرف کبھی آئی نہیں. وہ 1 لاکھ جو مسلمان ہیں اس میں سے آپ یقین مانیے 100-200 آدمی آئے ہوں گے انڈیا میں. بلکہ پورے وہیں پیدائشی وہیں کے ان لوگ وہیں رہتے, وہی ملکوں میں ان کا جینا گزرنا بسرنا سب ہے. مجھے بیانات کے لیے بلایا, میں 2 بار فیجی کو گیا. آپ یقین مانیے ہندوستان والا غریب نواز سے اتنی محبت نہیں کرتا, فیجی والا فیجی میں رہ کے غریب نواز سے جتنی محبت کرتا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غریب نواز, یا غریب نواز, یا غریب نواز, یا غریب نواز بول رہا ہوں. حد تو یہ ہے اس کی کار پہ لکھا ہوا یا غریب نواز, اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا یا غریب نواز. اتنی محبت ان کے دلوں میں. حالانکہ ہندوستان سے جانے والا میں پہلا عالم دین وہاں پہ, کوئی ادھر کے علماء بھی ادھر نہیں گئے, دوسرے کنٹری سے اگرچہ کہ وہاں علماء آئے تھے, لیکن میں تک گیا تھا انڈیا کا کوئی عالم بھی وہاں نہیں پہنچا. بعد میں 1-2 اور علماء انڈیا سے گئے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب انڈیا سے بھی لوگ نہیں جا رہے ہیں, وہ انڈیا کو نہیں آ رہے, مگر میرے غریب نواز کا روحانی فیضان کیسا ہے کہ آپ ہم اپنے گھر پہ اماں کا بابا کا نام لکھیں, انہیں اپنے گھر پہ غریب نواز کا نام لکھیں. یہ غریب نواز کا روحانی فیضان ہے, روحانی فیضان ہے غریب نواز. میرے پیارے بزرگوں, غریب نواز ہماری جان ہے. آپ غریب نواز کو نہیں سمجھے, غریب نواز کیا ہے. ایک اور بات بتا دو آپ کو, ہم لوگ آج پوری کوشش کر کے ایک مسلمان MLA کو نہیں جتا سک رہے. ہم لوگ نہیں سمجھے, آپ لوگ سمجھے. آرمی میں اتنے مسلمان ہیں, اتنے لوگ ووٹ ڈالے تھے, مسلمان MLA بن جاتا, مگر ہمارے پٹکے نہیں کرتے. ہم کہاں جتائیں گے MLA. انہیں تھوڑا بی جے پی کو جاتا, تھوڑے کانگریس کو جاتے, تھوڑے وہ شرد پوار صاحب السلام علیکم بولتے, انہیں اجیت پوار صاحب میں تمہارے ساتھ ہوں. انہیں کیا کرتا, مایاوتی کو لے کے آتا یو پی سے, تم آؤ مہاراشٹر میں, بولتا ہتھی کو لے کے آ جاؤ. پھر ہمارے تلنگانہ کے KCR صاحب بھی گھس گئے یہاں پہ, تھوڑے لوگ ہم کو بھی ڈال دیتے ہیں. بٹے ہوئے مسلمان, صحیح بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات, میں محبت سے بول رہا ہوں, مگر ایک بات 1,000 کروڑ کی ہے. ہم لوگ بٹے ہوئے, ہم لوگ بٹے ہوئے. ایک MLA کو ہم نہیں جتا سکتے. ایک MLA بھی یہ نہیں بول سکتا میں مسلمانوں کی وجہ سے جیتا, پورے کے پورے آرمی کے مسلمان میرے کو ووٹ ڈالے, نہیں بول سکتا کوئی بھی. صحیح بات. اس کو 15%, 10% مسلمان ووٹ ڈالتے, باقی کے 90% بڑھ جاتے, ادھر ادھر ہو جاتے پورے. ہم ایک MLA کو نہیں جتا سک رہے. ایک بات کو ذہن میں رکھو, آرمی میں ایک مسلمان چیئرمین کو ہم چیئرمین نہیں بنا سک رہے. ہم نہیں بنا سک رہے.
ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہم ایک کارنامہ نہیں کر سکتے، ہم ایک ایم ایل اے کو کھڑا کر کے پٹھے کو ہم لوگ لائے پورے ہندوستان میں نہیں بول سکتے ایسا، حیدرآباد کے چند علاقوں کو چھوڑ کے۔ مگر سمجھو مسلمانوں، جو قوم ایک ایم ایل اے منتخب نہیں کر سکتی، مگر اس قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غریب نواز کون ہے۔ غریب نواز جب مدینے کی دھرتی سے سفر کر کے دھرتی ہند پر تشریف لائے تو غریب نواز نے یہاں پر اتنا کلمہ پڑھایا کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اسلامی زور سے بولو۔ اب میں انڈونیشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب میں افغانستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور 1-2 سال 25-50 سال حکومت نہیں چلی۔ مسلمانوں کو جب غریب نواز کے صدقے میں حکومتیں ملی تو غریب نواز کا فیضان ایسا رہا 1000 سال تک مسلمان اس زمین پر حکومت کرتے ہیں۔ کتنے 1000 سال تک؟ 1000 سال۔ 1000 سال تک مسلمان یا حکومت کرتے رہے۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا فیضان 1000 سال تک۔ مغلائی سلطنت بھی آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، عادل شاہی سلطنت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، نظام حکومت آئی، آصف شاہی حکومت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، قطب شاہی حکومت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، اکبر بقرہ کی حکومت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر۔ آج کہاں ہے میرے بھائی؟ کیا بات تھی ہم 1000 سال تک حکومت کر رہے تھے؟ کیا بات تھی؟ آج ہمارے پاس حکومت تو حکومت، ایک ایم ایل اے نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں 1000 سال تک حکومت کرے، وجہ کیا تھی؟ وجہ بتا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ اورنگزیب اتنے بڑے بادشاہ تھے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، میں کوئی اپنے گھر سے لا کے نہیں بول رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو تاریخ ان کی لکھی ہوئی ہے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اورنگزیب اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے منصب پر، شان و عظمت کے جلیل مقام پر، بادشاہت و سلطنت کا ایک بہترین شاہکار ہونے کے باوجود بھی جب اورنگزیب کا وقت وصال آ رہا ہے، اس سے پہلے اورنگزیب اپنی دور سلطنت میں پورے ہندوستان کے اولیاء اللہ کے در در پہ جا کر ان کی چوکھٹیں چن چن کی زیارت کر رہے ہیں۔ بندہ نواز کی بارگاہ میں جاؤ، اورنگزیب وہاں بھی آئے، مخدوم ماہیلی کے پاس جاؤ، اورنگزیب وہاں بھی آئے، دلی میں نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ سے پوچھو، اورنگزیب وہاں بھی آئے، غریب نواز سے پوچھو، اورنگزیب وہاں بھی آئے۔ اورنگزیب اولیاء اللہ کی زیارتیں کرتے تھے، اور جب ان کا وقت وصال آیا، وہ مہاراشٹر کے احمد نگر میں ان کا انتقال ہوا، اور وہاں سے